बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और हम सब के पसंदीदा स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख हाज़िर खिदमत हैं। ARYQ TV पर हमारी और आपकी हर जुमे और हफ्ते की रात मुलाकात होती है 9 बजे। सीरतुन नबी का एक सिलसिला जारी है, वाज़ व नसीहत हमारा मौजू है। पिछले जो प्रोग्राम चल रहे थे वो अगर आपकी नज़र से गुज़रे हैं तो बहुत नहीं तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले प्रोग्राम में जो है वो घरेलू माहौल पर गुफ्तगू हो रही थी और इस्लामी शायर के हवाले से और इस्लामी जो हमारा रवैया है उसके हवाले से बातचीत घरेलू मामलात पर चल रही थी, जिसमें ये तज़किरा हुआ था कि हमारी ख़वातीन जो हैं उनके साथ हम मर्दों की तरफ से कुछ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। मसलन ये कि वो इस कदर खिदमत गुजारी करती हैं और उसके बावजूद हम शुक्र अदा नहीं करते, हम नाशुक्रे हैं। अपनी औरतों के बारे में तो बहुत ही नाशुक्रे हैं। आपस में मियाँ बीवी भी एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करते। वो हमें खिलाती हैं, पकाती हैं, सब कुछ करती हैं। फिर ये बात हुई थी ख़वातीन के अगर वो वज़ू करके और बिस्मिल्लाह करके खाना पकाने किचन में जाएं और ये जो रिस्क डस्टबिन में जाता है इसकी तरफ से ज़रा एहतियात कर लें कि ये रिस्क ज़ाया ना उतना बनाएं जितनी हमें ज़रूरत है और जितना हम खा सकते हैं, तो बरकत भी आएगी। और फिर अल्लाह और फिर वो अगर बिस्मिल्लाह करके पकाएंगी और वज़ू करके पकाएंगी तो फिर ये कि उस रिस्क में अल्लाह के नाम से वो शुरू होगा तो वो जिस्म में जाने के बाद भी पाकीज़ा खून बनाएगा और वो खून जो है वो रुजू इल्लाह करने का सबब बनेगा, हमारी फितरत को तब्दील करेगा। ये बहुत सी बातें हो रही थी और इसी तरह के कुछ सिलसिले जो हैं वो जारी थे और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और सीरत के हवाले से गुफ्तगू थी, इधर उधर की बात नहीं हो रही थी। चूँकि रसूलुल्लाह की सारी ज़िंदगी जो है वाज़ो नसीहत में गुजरी है, कदम कदम पे दुआएं सिखाना वाज़ो नसीहत है। हर चीज़ में ज़िंदगी के हमारी रहनुमाई का सामान करना। इसीलिए कुरान ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना अगर कहीं मौजूद है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। तो हम हयात तैयबा ही पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इररेलेवेंट गुफ्तगू नहीं हो रही। मैं शुजा साहब से चाहूँगा कि पिछले प्रोग्राम का रिकैप दे दें तो फिर इंशाअल्लाह हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से डॉक्टर बस अल्लाह का शुक्र है। पिछली मरतबा हमने ज़रा ख़वातीन के हवाले से और इसमें सच्ची बात यह है कि कभी कभी मर्द अगर संजीदगी से सोचें तो ये ड्रॉबैक हम लोगों के साथ है, हम सब के साथ, उसमें शायद मैं भी शायद नहीं यकीनन मैं भी शामिल हूँ। हम अपनी ख़वातीन की तारीफ़ नहीं करते जी, और वो इतनी खिदमत करती हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। गुज़िश्ता प्रोग्राम में जैसे कि आपने फरमाया कि इस्लामी जो माशरत है और जिसके लिए नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने बहुत तालीमात हमें अता फरमाई, उन पर कलाम हुआ था। और ख़ास तौर पर घरानों में जो ख़वातीन ख़ास तौर पर बीवियों के रोल में हैं, उनका जो बहुत बड़ा रोल है उस पर हमने कलाम किया। हमारे दीन ने मर्द और औरत का दायरेकार अलहदा मुतअय्यन फरमाया। मर्दों पर उनके ताल्लुक़ से ज़िम्मेदारियाँ और बाहर की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा, औरतों पर उनके ताल्लुक़ से ज़िम्मेदारी और घर के अंदर की ज़िम्मेदारी उन पर ज़्यादा डाली गई। मर्दों को हाल दिया गया है, औरतों को मुस्तक़बिल हवाले किया गया है कि इन्हीं माओं की गोदों में ऐसे बच्चे परवान चढ़े जो साहिब किरदार हों और जो उम्मती होने वाली ज़िम्मेदारी को भी सही तरह अदा करे, माशरे के लिए भी अच्छा किरदार अदा कर सके। फिर बात ये चली थी कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें तालीम अता फरमाई है कि अब उसके शुक्रगुजार बंदों में हम शामिल रहें। तो ज़िमल में ये बात आई थी कि जो बंदों को शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। इस सालों से जो एक कमी हमारे घरानों में नज़र आती है वो है कि जो घर की ख़वातीन हैं उनको अप्रिशिएट ना करना। वो जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करती हैं, ख़ास तौर पर बीवी होने के नाते, अगर वो सारी ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से किसी की बीवी ना हो, अगर ये ज़िम्मेदारी अदा ना हो रही हो और वो तमाम खिदमात और सर्विसेज उसको हायर करना पड़े तो लग पता जाएगा उसको किस कदर खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ताला ने एक अता फरमा रखा है हमें। फिर ये बात भी आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तर्ज़ अमल पर हमने कलाम किया कि अगर आपको कोई शय खाने पीने की पसंद ना आती तो आप उसको बुरा ना कहते, रिस्क की नाकदरी ना फरमाते। इससे हमने तफसीलन ये कलाम किया कि रिस्क की नाकदरी ना की जाए बल्कि उसकी कदर करनी चाहिए। कोई शय पसंद नहीं हो एक बात अलग है, ये भी बात शायद पिछली दफ़ा बयान होने से रह गई। साल के 365 दिन तो अल्लाह की बंदे खिलाकर तो बनाकर तुम्हें खिला रही है, 4 दफ़ा अगर पूरे साल में कुछ हो गया तो आसमान सर पे उठा लिया। ये 360 मरतबा या 361 मरतबा जो कुछ तुम्हें खिलाया पिलाया तारीफ नहीं की, उसकी कोई तारीफ नहीं की। कैसा गलत तर्ज अमल। दुनिया जहाँ में कहीं एक मरतबा घर से बाहर, शहर से बाहर, मुल्क से बाहर चले जाए तो सारी ज़िंदगी राब्ता रखते शुक्रिया अदा करते हैं।
ایک مرتبہ جانے پر، اور جو اللہ کی بندی گھر میں تمہارے اللہ تعالیٰ نے لا کر بٹھا دی ہے، جو روزانہ تمہاری ذمہ داریوں کو پورا کر، تمہارے تعلق سے ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے، اس کا تم جھوٹے منہ بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بات بھی آئی کہ یہ زوجین کا آپس میں تعلق بڑھانے کے لیے اگر تعریف کرنے میں مبالغہ آرائی بھی وہ کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی گنجائش اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ایک نقطہ تفصیل سے یہ بھی آیا، عورت پر اصل ذمہ داری اس کے گھر کے تعلق سے ہے، ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، اور وہ جو ایک خاتون حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جو عورتوں کے نمائندہ بن کر نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائی تھیں اور انہوں نے عورتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کیفیت کو، اس مقدمے کے پیش کیے جانے کو پسند فرمایا، اپریسیشن فرمائی، اس کی تحسین فرمائی، اور پھر ان خاتون کو حضور نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ تم میرے بحاف پر جا کر عورتوں کو یہ بتا دو کہ تم عورتوں کا گھروں میں رہنا، اپنے گھروں کو سنبھالنا، شوہروں کی فرما برداری کرنا، ان کے لیے سکون کا باعث بننا، ان کی اولاد کی پرورش کرنا، یہ سارے کاموں میں اللہ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا جو مردوں کو جمعے کی جماعت میں، جنازے کی جماعت میں، دعوت کے کام میں اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے میدان میں شریک ہونے کے نتیجے میں ملتا ہے۔ تو ایک عورت کی جنت کو شوہر کی فرما برداری، تابعداری اور گھر کو سنبھالنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کتنا آسان معاملہ ہو گیا یہ۔ اچھا، ایک چیز اور جو میں مردوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک تو مسئلہ یہ کہ ہم شکر نہیں ادا کرتے، اپریسیشن نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، اور اس طرح دوسرے ایک کام اور بھی کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ عورتوں کے کام، ٹھیک ہے یہ ساری ذمہ داری خواتین کی ہے، مردوں کی نہیں ہے، لیکن مرد کوئی آسمان سے سیڑھی لگا کے تو اترے نہیں ہے، انسان اسی طرح جیسے وہ انسان ہے، کبھی کبھی خواتین کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے۔ اور یہ بات میں بڑے بہت ڈرتے دل کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ہاتھ بٹانا چاہیے، مطلب وہ کھانے کے برتن اس نے ٹیبل پہ لا کے چنے ہیں، تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بیچاری کھانا جتنی دیر تیار کرے، آپ ٹیبل پہ برتن لگا دیں، اگر ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پہ لگاتے ہیں تو لگا دیں، وہ کھانا کھا چکے تو اس نے بھی آپ کی طرح کھانا کھایا ہے، آپ نے بھی اسی کی طرح کھانا کھایا، تو برتن اٹھوا کے سنک میں رکھوا دیں کچن میں لے جا کر، اس کا ہاتھ بڑھ جائے گا تھوڑا سا۔ کبھی کبھی موقع ملے تو دو چار پلیٹیں دھو بھی دیا کرے، اس میں کوئی عزت چھوٹی نہیں کم نہیں ہوتی۔ جی، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حسنہ۔ جی، اب یہ مطلب ناظرین ہاں، جو کام نہیں آتا وہ نہ کرے، آٹا نہ گوندیے گا خدا کے لیے، اس لیے کہ پھر روٹیاں نہیں پکیں گی ان سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کبھی برتن کو سمیٹنے کی بات ہے، کبھی کسی کپڑے میں پیوند لگانے کی بات ہے، کبھی کسی جوتے میں ٹانکا لگانے کی بات حضور کر لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا امکانات میں، اچھا آگے سے مرد کہتا ہے بھائی میں تو تھک ہار کر آیا ہوں، میں تو بڑا مشقت دن بھر میں نے جھیلی ہے، اچھا میرے بھائی یہ جو صبح سے لے کے رات تک پورا دن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور 4 بچوں کو، آپ نے تو 8 بجے سے 5 بجے تک، وہ آپ کو 8 بجے دفتر بھیجنے کے لیے صبح 5 بجے اٹھی ہے، جی آپ سے 3 گھنٹے پہلے اٹھی ہے، ایک بات ہو گئی، اور اس کی جاب فل ٹائم جاب ہے، اس نے شوہر کو اور رات کو آپ تو لیٹ جائیں گے جا کے، وہ 12 بجے سب تک فائنل کر کے لیٹے گی جا کے، اور اگر بچوں نے صبح مدرسے یا اسکول جانے تو بیچاری وہ اللہ کی بندی رات کو اس کی تیاری کر کے پھر سوئے گی، ایسا ہی ہے۔ اچھا آپ کو ہمیں تو سنڈے چھٹی مل جاتی، اس وقت سنڈے ڈبل کام ہوتا ہے۔ ہاں جی، غور کریں نا کبھی ذرا، یعنی اگر پچھلے پروگرام میں خواتین سے متعلق زیادہ بات تھی تو تھوڑا سا ذکر کر لیں تاکہ بیلنس ہو، اسی کہ ہم نے بھی گھر جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے بھائی، ہمیں گھر تو ہمیں بھی جانا ہے جی ویسے جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے، بھائی ایمانداری کی بات ہے، میں بالکل شیئر کر رہا ہوں سب سے، میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کام شروع، مطلب کہ یہ کہ پلیٹیں اٹھا کے رکھ دینا، لگا دینا، اور چھوٹے کسی معاملے میں ہاتھ بٹا دینا، یہ میں نے سنت سمجھ کے شروع کیا ہے، اصل بات کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل نقطہ یہ، اگر ہماری معاشرت سنت کی طریقے سے ہٹ گئی ہے تو یہ معاشرت غلط ہے، اس معاشرت میں رہنے والوں کی سوچ غلط ہے۔ بات وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں۔ عشاء کے بعد کا وقت حضور کا گھر والوں سے گفتگو کے لیے ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر کی نماز کے بعد جب مدینہ شریف میں حضور تھے تو تمام حجرے ساتھ ساتھ تھے، ایک ایک زوجہ کے پاس تھوڑی دیر حضور تشریف لے جاتے، اور آج جہاں قیام جن کی باری ہوتی ان زوجہ کے گھر میں حضور کا ان گھر بھی کہاں تھے ڈاکٹر صاحب؟ حجرے تھے، تو حضور وہاں قیام فرماتے جن کی باری ہوا کرتی تھی۔ یہ کام مردوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھارت مرد ضرور سوچتا ہے، صحیح سوچتا ہے کہ میں نے خون پسینہ کیا، میں نے کمائی کی ہے، میں محنت کر کے گھر پر لے کر آ رہا ہوں، میں مشقت جھیل، اور کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ آج حلال کمانا جو ہے وہ بڑے جان جھونکوں کا کام ہے، البتہ
البتہ وہ جو اللہ کی بندی گھر میں سارے کام کاج کر رہی ہے اور پھر وہ بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، اور پھر بچے خاص طور پر جب چھوٹے ہوں تو بہت بڑی جاب ہے، فل ٹائم سے بڑی جاب ہے۔ ذرا ایک مرد اپنی گود میں 1-1.5 سال کے بچے کو 5 منٹ بٹھا کے دیکھ لیں، طبیعت صاف ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ جو سافٹنس ہے، یہ جو نرمی کا پہلو ہے، یہ اللہ نے عورت بھی رکھا ہے، وہ بچے اسی کی گود میں پل سکتے ہیں۔ یہ ان نیچرل ہوگا کہ مرد اپنی گود میں بچوں سے پیار کرے گا، اسی محبت لیے کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو گھر میں رہ کر یہ انجام دینے کے زیادہ اجر و ارشاد فرمایا۔ اور سنیے، مرد کے لیے تو جماعت کی نماز کی پابندی، عورت کی نماز افضل کدھر ہے؟ گھر میں گھر میں افضل ہے، تاکہ اس کے جو گھر گھستی کے کام کاج ہیں، بچے کو فیڈ کرانے کی بات ہے، کبھی وہ حاملہ بھی ہوگی، اس کے مشقت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو بچے کو فیڈ کرانا ہے، ایک سے زائد بچے ان کو سنبھالنے کا معاملہ ہوگا، تو اللہ کی شریعت نے بھی عورت کے لیے اس پہلو میں نرمی کا معاملہ رکھا۔ تو بھارت مردوں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو شکر گزار بننا چاہیے اینڈ سو آن۔ ہاں، ایک نقطہ یہ عورتوں کو بھی کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ وہ بھی تو اللہ کی بندی شکر گزار بنے کہ تمہیں معاش کا معاملہ، کمائی کا معاملہ، یہ کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں آج مرد کو باہر کمائی کرنے کے لیے، کتنی کڑوی کسیری باتیں سننی پڑتی، کتنا موسم کی شدت اور و تغیرات کو آج کے برداشت کرنا معاملات پڑتا تو ہے۔ ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے معاف کیجئے گا، ذلت آمیز طریقے سے روزی کمانے کا حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ ذلت آمیز طریقے سے روزی کمانا ہو گیا ہے آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں آنے کے بعد جو جدید ہم نے جو ترقیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں لوگ، اور اب ہمارے چھوٹے موٹے ہمارے روٹین کے کام لوگوں کو پسند نہیں آتے، اب ہمیں اپنی ایفرٹ سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنی جد و جہد سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے روزی نصیب ہوتی ہے۔ کیا 9 to 5 کی جاب والا کوئی 5 بجے فارغ ہوتا ہے؟ کبھی نہیں آتا، اللہ ماشاءاللہ، جانے کا ٹائم ہوتا، آنے کا ٹائم نہیں اللہ ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ اور فارغ ہو بھی گیا تو جو بڑے شہروں کے سڑکوں کے یعنی ٹریفک کے مسائل ہیں، اس سب سے نکل کر آنا، اس ٹریفک کے اندر کتنی تو میں لوگوں کی ہو جاتی، کتنی مرتبہ ذرا سی گاڑی ٹچ ہونے پہ کتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے جن کی گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے اور جن بیچاروں کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ لٹک لٹک کے جب گھروں کو پہنچتے ہیں 2-2 ڈھائی گھنٹے جو ہیں ایک عورت کو اپنے شوہر کے تعلق سے اس پہلو کے حوالے سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا، اور یہ اسلامی معاشرت ہے، سبحان اللہ، اس کو گھر کی ملکہ بنایا، اس کی حاجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری ظاہر کے تحت اللہ نے مرد پر ڈالی، کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، وہ خون پسینے کی کمائی لے کر آئے، محنت کرے، کڑوی کسیری باتیں سنے، ساری مشقتیں جھیلے، اس کی ذمہ داری مرد کی کہ ڈور اسٹیپ پر لا کر اس عورت کی کفالت کرے اور اس کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس عورت کو اس تعلق سے اپنے مرد کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس کی اپریسیشن کرنی چاہیے۔ یہ دونوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں کے لیے اصل ضروری میں ہے۔ گھریلو نظام بگڑا ہی ہمارا اس وجہ سے۔ ناظرین آج جو یہ بات ہو رہی ہے وہ سچی بات ہے، بہت درد دل کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوری معاشرت خراب ہوئی ہے نا، وہ گھریلو نظام سے، چونکہ گھر جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے، یونٹ ہے، بیسک یونٹ۔ بیسک یونٹ ہے۔ یہ گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، کشیدگی بڑھ گئی ہے، گھر کے افراد میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شکر گزار نہیں رہے۔ نہ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، شکر کرتا ہے، نہ بیوی جو ہے شوہر کی تعریف کرتی، شکر کرتی۔ اور یہ کام اگر خالصتاً للہ رب العالمین کیا جائے کہ بھائی میں اللہ نے مجھے یہ عطا کیا جو مجھے لا کے کما کے کھلاتا ہے، تو اللہ تیرا بہت شکر ہے، اور وہ یہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کم از کم گھر میں مجھے چراغ جلانے والی اور روٹی پکانے والی تو میسر ہے، تو یہ خالصتاً اللہ کا شکر گزاری کا۔ اور پھر دیکھیے اگر گھر جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا تو باہر کا ماحول آٹومیٹکلی پرسکون ہوتا چلا جائے گا۔ جی، اور دیکھیے شکر گزاری ادھر زیادہ ہونی چاہیے۔ آج تو مبالغہ آرائی کہاں کہاں نہیں ہو رہی، جہاں ناجائز رابطے ہیں وہاں مبالغہ آرائی کی انتہا ہے، کیونکہ ناجائز ہے بالکل، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، چیٹنگ کے نام پر اور اس میسیجنگ کے نام پر اور سوشل میڈیا پر، یعنی وہاں جہاں ناجائز روابط ہیں وہاں مبالغہ آرائی اپنی انتہا پر ہے، گناہ در گناہ کی بات ہے۔ اور جہاں اللہ نے عفت والا، پاکیزگی والا، مقدس، مسنون، مضبوط بندھن عطا فرمایا ہے، وہاں بات ہی کچھ نہیں ہو رہی ہے، یہ الٹا ہو گیا ہے، اسی لیے سکون نہیں ہے۔ اور آپ نے بجا فرمایا کہ بیسک یونٹ گھر کا، سوسائٹی کا بیسک یونٹ وہ گھر ہے،
وہ گھر مضبوط ہوگا تو سوسائٹی مضبوط ہوگی، ورنہ کتنے نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں، بندہ گھر سے سکون نہیں پاتا، وہ آفس بھی جا رہا ہوگا، بے سکونی کی کیفیت اور ہوگی، وہ کام بھی غلط ہی کر رہا ہوگا، کام بھی غلط کر رہا ہوگا، اگر تو وہ کسی جھڑکیاں کے بھی کھا رہا ماتحت ہے تو اس کے اوپر والے کی سنے گا، اور وہ کسی کے اوپر اور اس کے نیچے کو ماتحت ہے تو ادھر کی ناچاقیوں کا بدلہ ادھر نکال رہا ہوگا، یعنی گھر میں سکون نہیں چین ہے پوری، تو پوری چین بنے گی اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ پھر وہ بیچارہ کیا کہے، فکروں میں آ رہا ہوگا اور جناب کہیں گاڑی بھی ٹھوکے گا، کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بیماریاں کتنی جنم لیتی ہیں، نفسیاتی امراض کا معاملہ، فزیکل جو بھی ڈیزیزز کا معاملہ ہے، ظاہر کے اسباب تو بنتے ہیں نا، ہارٹ اٹیک کا معاملہ، شوگر کے بڑھ جانے کا معاملہ، برین ہیمریج کا معاملہ، اور اس سے آگے بڑھ کر نشہ کرنے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، جب بے سکونی کی بات ہوتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، یہ سارا سکون ادھر نہیں ملے گا تو ان انتہاؤں تک بندے پہنچ جاتے ہیں۔ اصل میں اس کا بنیادی مرکز جو ہے نا، اصل میں ایک اس میں ہوتا ہے نا، کیمسٹری میں ہوتا ہے، ایک مالیکیول ہوتا ہے اور وہ اپنے آربٹ کے گرد جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، ایک محور ہوتا ہے، اس کا سارا محور جو ہے وہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گھریلو ماحول ہے۔ گھریلو ماحول اچھا ہوتا چلا جائے گا، بیرونی ماحول بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا، صحتیں بھی اچھی ہو جائیں گی، خوشیاں بھی آ جائیں گی، کم میں برکت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ بس رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ رویے تبدیل ہو جائیں ہمارے گھریلو ماحول میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بہت سے معاملات کو جو ہے وہ حل کر دے۔ اور میں کہنا کہ شکر گزاری کے لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کام کرے، اور یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی اگر بات کریں تو یہ ہوگا کہ شاید خود نمائی ہو رہی ہے، کبھی کبھی اپنے جوتے یہ سوچ کے گانٹھ لینے چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت ہے، میں کرتا ہوں کبھی کبھی، حالانکہ موچی یہ کام آتا نہیں ہے موچی سے کرنے، لیکن کبھی کبھی یوں ہی کر لیتے ہیں۔ یہ رسول جوتے اللہ صاف نے کر بھی لیں، کیا تھا، کبھی اپنے جوتے خود صاف کر لیں، نہیں خود ہی ضرورت ہے صاف مرتبہ کرتے بیوی ہیں، صاف کرے، خود کبھی دو ہی پلیٹیں کبھی پالش دھو کرتے لیں، ہیں، کبھی فریج سے پانی کی بوتل نکال کبھی کر رکھ کبھی دیں۔ بٹن لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنے ہاتھ سے لگا، اور رسول اللہ بھی تو لگایا کرتے تھے، کبھی دھڑی بھی، کبھی سینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار رسول اللہ بھی تو، اگر اس نیت سے کر لیا جائے تو اس سنت کا ثواب تو ملنا ہی ملنا، اصل بات یہ ہے۔ سنت کا ثواب بھی ملنا ہے، اور دیکھنے والی کو بھی یہ احساس ہوگا کہ یار یہ خود بھی کچھ کرتا ہے، ہم پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھیے بات چلی تھی نا برکت کی، اور اس میں ذکر آیا تھا کہ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی، اور اس پوری کائنات میں سب سے مضبوط ترین تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ہے، تو سب سے زیادہ برکت حضور کی زندگی اور گھر میں ہے۔ جتنا ہم سنت سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے ہمارے گھروں میں بھی اتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، جتنا ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے جائیں گے، حضور کے اعمال کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، ہمارے معاملات میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں بھی برکتیں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں اس میں ایک چیز اور بھی ہوئی ہے ناظرین، مجھے کہہ لینے دیجیے، اب آج ایسا موضوع چھڑ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہو۔ اس میں کچھ معاملے ہمارے گھریلو معاملات کے بھی ہوئے ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں میاں بیوی کے درمیان گھریلو رشتوں میں، وہ اس کی تعریف نہیں کرتا، وہ اس کا کرتی، وہ اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا، اس میں کچھ ہمارے بزرگوں کے منفی رویے بھی تھوڑے سے شامل ہوئے۔ مثلا اگر ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے لگے، اس کی تعریفیں کرنے لگے، تو پھر ایک سلوگن آ جاتا ہے، جی استغفر اللہ، وہ سلوگن آ جاتا ہے بھائی یہ تو جورو کا غلام ہے، زن مرید ہے، جورو کا زن مرید غلام ہے، یہ زن مرید ہے۔ عورت کا ہو کر رہ گیا، انا للہ، ایسے غلیظ یہ جملے ہیں۔ مطلب پھر میں عرض کروں، اگر ہماری معاشرت حالانکہ اس ریلیشن شپ کو اور مضبوط کرنا چاہیے، دونوں کی تعریف کرنی چاہیے، ماشاءاللہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہو، یہ اپریسیٹ کرنا چاہیے، یعنی پھر وہ ہماری ذہنیت جو اس معاشرے میں بگاڑ بن چکا ہے، بگاڑ آ چکا ہے، اور معاشرت کا ستیہ ناس اگر ہو گیا، اور اسی سوچ کے اندر رہ کر ہم سوچنے پر مجبور ہو کر یہ جملے کہتے ہیں کہ زن مرید ہو گیا، جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا ہو کر رہ گیا۔ اب بتائیے، آپ نے بھی ذکر فرمایا، میں نے بھی ذکر کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کر رہے ہیں، جی امام الانبیاء علیہ السلام اپنی خواتین، اپنی ازواج مطہرات کو وقت دے رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیون لگا رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو درست کر رہے ہیں، حضور یہ کر رہے ہیں، اور آج ہم میں سے کوئی یہ کرے گھر کے کام کاج تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ تانے پڑتے ہیں۔ تو یہ غلیظ جملے ہیں، یہ گراوٹ والے جملے ہیں۔ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اگر اس کو امتی ہونے کا دعویٰ کریں اور حضور کے عشق اور محبت کا دعویٰ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جملے ہم کہیں تو اس کی ضرب کہاں جا کر پڑے گی؟ کبھی احساس بھی ہمیں لوگوں کو ہوا کہ ہم کتنی اپنی اس گراوٹ والی
جو معاشرت ہم نے قائم کر رکھی ہے اس کے اندر ڈوب کر ایسے جملے نکال جاتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینت کا بیان آئے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے بتائیے ان جملوں کے تعلق سے. عجیب لوگ ہیں. اصل میں ہوا یہ ہمارے تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے ہمارے یہاں، اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ تالی دونوں طرف سے بجے، اسے بزرگوں کی طرف سے نہیں بجے، جو آنے والی خاتون ہیں ان کی طرف سے بھی ہے یہ معاملہ. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ون وے چل رہا ہے کہ صاحب وہ بزرگ یہ کر رہے ہیں، آنے والی خاتون کی طرف سے. اصل میں یہ معاملات اگر درست ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی تعاون کر رہے ہوں اور گھر کے بڑے اپریشیٹ کر رہے ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھو یہ اچھا، تھوڑا سا رویہ تبدیل کر کے گیا کہ بھئی بہت اچھا ماشاءاللہ تم لوگوں کے زندگی میں اللہ برکت دے گا، اس لیے کہ تم لوگ سنت پہ عمل کر رہے ہو. یوں کہ صرف دو جملے کہنے نا کہ بھئی تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے سنت پہ عمل کر رہے ہو، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا. تو وہ ساس بہو کے درمیان جو ایک کھچاؤ ہے وہ بھی کم ہوگا کہ بھئی میری ساس مجھے اپریشیٹ کرتی ہے، ہمارے ریلیشن شپ کو اپریشیٹ. اصل میں یہ جو دوریاں آتی ہیں وہ ان فقروں سے، ان جملوں سے، ان رویوں سے جو ہے وہ آتی ہیں. کچھ چیزیں بہت ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کس کی زندگی میں نہیں ہوتی، سب کی زندگی میں ہوتی، ان کو تھوڑا سا اگنور کیا جا سکتا ہے. تو ایک گھریلو ریلیشن شپ اگر مضبوط ہو جائیں گے تو سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے. اس میں آپ کی اجازت سے جو آپ نے اچھی توجہ اس میں دلائی وہ یہ ہے کہ ہاں، جہاں ایک شوہر بیوی کا آپس کا باہمی تعلق ہے وہاں یہ دو اکیلے نہیں ہیں، ان کے خاندان ساتھ ہے نا، خاندان ساتھ ہے. تو اس میں اگر تو کوئی اعتدال سے ہٹتا ہے اور ایک طرف جھکاؤ ہونے کے نتیجے میں دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے تو یہ الگ موضوع ہے. یہ الگ موضوع جس کو ہم حقوق العباد کے تحت ڈسکس کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اپنی بیوی کو وقت دینے میں اتنا آگے چلا گیا کہ اپنی ماں کا حق، اپنے والد کا حق، اپنے بہن بھائیوں کا حق اس کو فراموش کرنے پر آ جائے اور بالکل ہی فراموش کر دے. تو اس بات کو اس انداز سے سمجھا یہ حق تلفی ہو رہی، یہ حقوق العباد کی کوتاہی ہو رہی، اس کو اس انداز سے ڈسکس کیا جائے. لیکن وہ جملے نہ نکالے جائیں زبان پر کہ جس کی ضرب پہ کہاں جا کے لگ رہی ہے، بہت خطرناک بات ہے. یار احتیاط کریں یار تھوڑی سی، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں اس قدر نہ جو ہے وہ گھریلو معاملات کو بگاڑنے میں کچھ فقرے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں. بیٹی والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے یہ کہنا کہ بیٹی کوئی ہم پہ بوجھ نہیں ہے صاحب، واپس بلا لیں گے ہم، بس معاملہ خراب ہو گیا سارا، ہے نا. یہاں گھر میں معاملات، اب یہ جو ہم نے کہا نا کہ چھوٹے چھوٹے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماشاءاللہ بھائی تم دونوں جو ہے وہ سنت پہ عمل کر رہے ہو، اللہ تمہاری زندگی میں بڑی برکت دے گا، دونوں کا دل بڑا ہو جائے گا. اور اگر کبھی یہ احساس ہو جائے کہ گھر کے افراد زیادہ ہیں اور مجھے کھانا بنانا پڑ رہا ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی کا پہلو آ رہا ہو، طبیعت میں تکدر آ رہا ہو، تو اسے بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو خدمت خلق ہے، اگر میں دوسرے کے لیے کر رہی ہوں، کسی کے لیے کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، اور اس کے اجر کے نتیجے میں گھریلو خوشی بھی میسر آئے گی، اور اللہ کے ہاں جو اجر لکھا جا رہا ہوگا وہ الگ ہے. یہ صرف سوچ بدل جائے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اچھا اسلام کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سلام کو عام کرنا جی، بھوکا کو کھانا کھلانا. اب بھوکا اگر اپنے گھر میں ہی موجود ہے بھوکا اپنے گھر میں ہی موجود ہے، میں نے کہا بھوکا اپنے گھر میں موجود ہے، وہ کہتا ہے بریک لے لو، لے لو بھائی بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام سیرت النبی ہے اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گھریلو معاملات پہ وہ بس یوں ہی ایک بات نکل آئی تو سوچا کہ کیوں نہ اب ان چیزوں پہ، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبضیں ہیں کہ جہاں ہاتھ رکھ کے بیماری کا اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری ہے کیا. تو یہ بیماریاں ہیں، ان کی تشخیص ہو چکی ہے کہ بھئی یہاں سے شروع ہوتا معاملہ. تو اگر وہاں بگاڑ جو ہے وہ درست کر لیا جائے تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے. ہمارے رویے بدلے ہیں. اصل میں ہر چیز کو ہم مادی اور دنیاوی حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے، تو جو اپنے گھر کے رشتے کے بھوکے ہیں، رشتے دار جو بھوکے ہیں، جن سے ہمارا ایک ریلیشن شپ قائم ہے، تو کیا انہیں کھلانے، بھائی میں یہ تو کہتا ہوں بیوی اگر شوہر کو کھلا رہی ہے تو وہ اس کو کھلانے کا بھی ثواب لے رہی ہے. وہ بھوکا ہے نا، وہ بھوکا ہی آیا ہے نا وہ وہاں سے، اس سے ثواب لے رہی. اور پھر سچی بات یہ ہے، میں آپ سے بہت ایمانداری سے شیئر کرتا ہوں ہمارا زندگی کا تجربہ. اور آپ نے دیکھا یہ جو مرد ہیں نا، یہ جو بڑی ٹائیاں وائیاں باندھ کے اور 3 پیس سوٹ پہن کے جاتے ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر میں یہ کام کرتے ہیں، شجاع صاحب ان کو آپ جا کے آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں، جب دوپہر ہوتی ہے اور جب انہیں لنچ کرنا ہوتا ہے، جو گھروں سے لنچ نہیں لے کے آتے، مجبوریاں ہوتی کچھ، وہ اپنی ٹائیاں اتار کے کوٹ کی جیب میں رکھتے ہیں، کوٹ اتار کے دفتر کی کرسی پہ ڈالتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں اور ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے بن کباب کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں سے وہ جو ہے نا
کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نا 600-700 روپے کا کھانا کسی ہوٹل پہ نہ کھایا جائے، یہ جو ہے وہ 100 روپے میں بن کباب کھا کے گزارا کر لیے. اتنی مشقت سے یہ روزی کما کے گھر والوں کے لیے لے کر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کبھی ان کی طرف بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے جو بڑا افسر بنا ہوا ہے، یہ ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے بن کباب کھا کے آیا دوپہر کو، اس کا حق بنتا نا کہ اس کو گھر میں عزت کا کھانا ملے. دونوں کو قدر کرنی چاہیے، شوہر ہو بیوی ہو. اور اسے بھی یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ میں بھوکا پیاسا جا رہا ہوں اور میرے گھر میں اتنے بچے بھی ہیں اور میری بیوی دن بھر کی تھکی ہوئی ہوگی، لیکن وہ خیال رکھ رہی ہے جب میں پہنچوں گا تو مجھے کھانا تیار ملے گا. تو اس کے دل میں بھی شکر گزاری کے جذبات ہوں اور اس کے دل میں بھی اس کی ہمدردی کے جذبات ہوں، معاملات ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے. بے شک بے شک بے شک. اصل قدر کرنے والی بات ہے، اور وہ قدر اپنوں کی قدر ضروری پہلے ہے. جیسے کہ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. بات ہی ختم ہو گئی. تو اول اپنے گھر والوں کا حق ہے، شکر گزاری کے جذبات ہوں، اپریسیشن کی بات ہو، تحسین کی بات ہو، اچھے اخلاق کی بات ہو، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنے کی بات ہو، ملتے ہوئے گرم جوشی کا اظہار ہو. یہ جتنے عمدہ اچھے اخلاق ہیں، ان سب کا اولین اظہار کہاں ہونا چاہیے؟ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر میں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گفتگو سیرت کا تھا، واعظ و نصیحت کے حوالے سے تھی. قرآن سارا واعظ ہے سارے کا سارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی واعظ و نصیحت ہے. اور واعظ و نصیحت کا جو معاملہ ہے وہ پہلے اپنی ذات سے اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو واعظ کرنا چاہیے. یہ جو گفتگو ہم نے آپ سے کی نا، میں پہلے اپنے لیے، ہم سب اپنے پہلے اپنے لیے سب، کہ یہ باتیں جو کر کے جا رہا نا، اسے ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اسے ہماری زندگیوں میں بھی آنا چاہیے. اس وقت تک بات اثر نہیں کرے گی، آپ کو اچھی بھی نہیں لگے گی، لیکن آپ شاید اس پہ عمل پہ آمادہ نہ کرے جب تک میں یہ کام خود نہیں کرتا ہوں گا. اس نے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے ایک دو جملے نکالنے پڑتے ہیں کہ صاحب ہم خود بھی یہ کام کرتے ہیں، اور ایمانداری کی بات ہے کہ کرتے ہیں، چونکہ جب خود عمل نہیں کرتے تو سامنے والے پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. جی، اس کو 2-3 اعتبارات سے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اہم موضوع ہے. اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے. خود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل. لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ حضور کا اپنا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. ایک تو یہ بات جو حضور کی اپنی ذات کا ذکر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے، بات کر رہے ہیں تو عمل بھی ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں تو عمل بھی ہونا چاہیے، قول ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قرآن کریم میں سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 33 میں ہے، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل کرے نیک، اور وہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی دعوت دینا کافی نہیں، دعوت کے ساتھ عمل کی گواہی پیش کرنا بھی ضروری ہے. اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. بڑا قیمتی جملہ ہے. میرا اولین تعارف فلاں فلاں مکتب فکر کا نہ ہو، میرا اولین تعارف ہے میں مسلمان ہوں. ایک اچھا بھائی، میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، بیٹھ کے ڈسکشن کر رہا ہوں، دین کی بات بیان کر رہا ہوں، بھائی میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تمہیں کوئی کمتر اور اپنے آپ کو کوئی بالاتر نہیں سمجھ رہا. اور تیسری بات کیا ہے؟ میں مسلم ہوں، یعنی میں فرما برداری کی روش پر ہوں، میں اس پر کوئی عمل درآمد کرنے کی کوشش کروں، میں صرف باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میں عمل کی کوشش کرنے والا بھی ہوں. پھر وہ آیت کریمہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کہتے کیوں وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ اور آگے فرمایا کبر مقتا عند اللہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو 2 باتیں ہوئیں، اپنی ذات سے شروع کرنے معاملے کو، اور صرف دعوت ہی نہیں دینی، دعوت کے ساتھ عمل کی گواہی بھی پیش کرنے کی کوشش کرنی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ جو گفتگو آج ہوئی ہے، اس کے حوالے سے خواتین و حضرات جو بھی دیکھ رہے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، ذرا یہ اسے ٹوٹکا سمجھ کے شروع کریں. آپ چاہیں تو اسے تجربہ کر کے شروع کریں، خواتین بھی اور حضرات بھی. خواتین وضو کر کے کچن میں جائیں، بسم اللہ کہہ کے پکانا شروع کریں، خوش دلی کے ساتھ پکائیں، خوش دلی سے کھلائیں. مرد حضرات جو ہیں گھر میں داخل ہوں تو کھانے کی تعریف کریں، برتن لگا دیں کھانے کے، اٹھا لیں کھانے پہ. یہ ذرا سی رویے میں تبدیلی کر کے دیکھیے. غیر معمولی طور پر جو ہے وہ خاتون کو یہ شک ہو جائے گا
کہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. آج کل یہ بڑے مہربان ہو رہے ہیں, یا مہمان تو معاملہ ہی شک سے شروع کرتے ہیں نا, کوئی گڑبڑ ہے, یہ مہمان وہ مہربان بہت ہو رہے ہیں. انہیں یہ شک ہوگا کہ بھائی اللہ جانے اب یہ کچھ پیسے ویسے مانگنے ہیں, ان کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزاری کا مظاہرہ کر رہی ہیں. بس یہ ذرا سا اگر معاملہ کیا ہے, تجربہ کر کے دیکھیے زندگی کے معاملات, اور جب یہ پتہ چلے گا کہ نہیں ادھر کوئی معاملہ ایسا گڑبڑ کا نہیں ہے اور ادھر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے, پھر سارے معاملات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے. یہ تجربے کا کام ہے, ذرا کر کے ایک طرف سے یہ کر کے دیکھیے. دوسرے بزرگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ تانا زنی کرنا چھوڑ دیں, اپریشیٹ کرنا سیکھیں. کہیں دعا دیں اپنے بہو کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے. تم نے ایک سنت پہ عمل, بس ایک جملہ کہہ کے تم نے ایک سنت پہ عمل کیا, اللہ اس کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں بہتری پیدا کر دے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کی برکتیں محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہم سب کا فرض ہے, یعنی میں بھی کمزور ہوں, ہم سب کمزور ہیں. اگر کوئی اس میں کمزوری آ رہی ہے تو نہ میری بات چلے نہ آپ کی بات چلے, بات چلے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی. ذکر آئے تو حضور کی سنت کا ذکر آئے, طریقہ بیان ہو تو حضور کا طریقہ بیان ہو, معاشرت بیان ہو تو حضور علیہ السلام کی معاشرت بیان ہو, تجربات کی شیئرنگ اگر ہو, ایگزامپلز کی شیئرنگ اگر ہو تو رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کے تجربات کیا ہیں, وہاں کی ایگزامپلز کیا ہیں, وہاں کی مثالیں کیا ہیں, ان کا چرچا کریں. ہم اپنی بات کو نیچے رکھیں, ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھیں. جیسے خود قرآن کہتا ہے, سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا. تو ان کو آگے رکھیں, ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, برکت ہی برکت ہوگی, خیر ہی خیر ہوگی, عافیت ہی عافیت ہوگی انشاءاللہ. کبھی ہو سکتا ہے آپ گھر میں جائیں اور کھانے کو کچھ اور جواب آئے کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا نا, بہت ہتے سے اکھڑ جائیں گے, پھر آپ مرد بن جائیں گے, قوامون ہو جائیں گے, غصے کا اظہار کریں گے. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا کھانے میں کیا ہے, ناشتے میں, کہا کچھ بھی نہیں ہے, چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ معاملہ ذرا یہ سوچ لیں, اگر گھر سے یہ آواز آ جائے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ برس پڑے, سوچیے کہ رسول اللہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا, پوچھا کھانے کو کچھ کہا نہیں تھا, تو کہنے کوئی مسئلہ نہیں, چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں, روزے کی نیت کر لیتے ہیں. اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہو تو چلو آج پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیں گے, بس ختم. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک ایسا معجزہ ہے, ہمارے گھریلو حالات بھی درست کر سکتا ہے, ہمارے زندگی کے حالات بھی, بس اخلاص نیت کی ضرورت ہے صرف. اصل بات وہی ہے. اور انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار, نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور جب اخلاص یعنی للہیت ہو, رضائے الہی مقصود ہو, اور اس کو سامنے رکھ کر بندہ عمل کرنا شروع کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید بھی اس کے شامل حال ہو جائے گی. یہ کام جو بظاہر مشکل لگتے ہیں وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جناب, یہ کوئی واعظ و نصیحت نہیں تھی, یہ آپس کی باتیں تھیں, یوں ہی بس گفتگو شروع ہوئی اور یوں ہی ختم ہو گئی. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صاحب یہ ٹی وی پہ آن کے ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے, واعظ کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں, لوگوں تک پہنچا دیں, اور اس نیت سے پہنچائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نتیجے میں گھروں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو قبول کرے اور ہمارے اخلاص کو قابل کرے. میں شہزاد صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, جس سے میری سنت اور طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.